प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूँ रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान के तहाइफ $20 लाख में खरीदने वाले उमर फारूक ज़हूर ने कई राज खोल दिए। दुबई में फरागोगी ने डील की, नकद अदायगी की। उमर फारूक ज़हूर ने तमाम तहाइफ मीडिया के सामने पेश कर दिए। इमरान खान ने निजी चैनल समेत उमर फारूक के खिलाफ पाकिस्तान और बैरून मुमालिक कानूनी कार्रवाई शुरू करने की धमकी दे दी। इसके अलावा बात करेंगे काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। आर्मी एक्ट में जरूरी तरमीम की मंजूरी एजेंडे में शामिल। आर्मी चीफ को बरकरार रखने के लिए वज़ीर आज़म को इख्तियार देने की तरमीम पास होने का इम्कान। एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 3 माह में पाकिस्तानी अवाम को 27 अरब का चूना लगाने वाले 8 बैंकों ने कौमी असम्बली फाइनेंस कमेटी के अहकामात भी मानने से इनकार कर दिया। तहकीकात मुकम्मल ना हुई। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक कमेटी को मुतमईन करने में नाकाम। वजीर खजाना इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक के कमेटी में ना आने पर अराकीन फट पड़े। हमारे साथ मौजूद है क्लास साहब। आज के प्रोग्राम में उनको वेलकम करेंगे फैसल वावडा साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी। अच्छा फैसल वावडा साहब, बात करते हैं इस घड़ी के मामले पर सबसे पहले, और इस हवाले से कुछ तस्वीर आपकी भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं जो उमर फारूक ज़हूर साहब हैं उनके साथ। थोड़ा सा इस ताल्लुक को वाज़ेह कीजिएगा और क्या स्टांस है इसके ऊपर आपका। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक मेरी तस्वीर का ताल्लुक है, मेरी तस्वीर कोई छुपा के नहीं है, हमारी ओपन है। मेरी वजारत का दफ्तर है जिसका मैं वजीर था और मेरा वजारत का स्टाफ है, और एक डेलीगेशन आया था दुबई से जो शेख रॉयल फैमिली के जो हैं उनके साथ उमर साहब भी मौजूद थे, और एक ओपन डेलीगेशन के तहत मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बामी दिलचस्पी के तहत हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। हमने सुन लिया और उसके बाद चैप्टर क्लोज हो गया। और इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर डेलीगेशन में जो था वो आजम खान साहब का भी फोन आया था कि डेलीगेशन आया मिल लो, जिसमें कोई चीज इलीगल उस वक्त थी ना आज। तो मुझे भी समझ आ रहा है कि इसको क्या कोई रंग देना चाह रहा है। अच्छा, पीटीआई मेरे अलावा भी बाकी वजीर भी मिले हैं, सिर्फ मैं अकेला वजीर नहीं था। उसके मेरे अलावा भी उमर अयूब साहब मिले हैं, पावर के मिनिस्टर। नईमुल हक मरहूम साहब मिले थे एज चीफ ऑफ स्टाफ, और एक आध और मिनिस्टर से उनकी ऑफिशियल मुलाकात थी। ऐसे डेलीगेशन और ऐसी डेलीगेशन से ऑन एंड ऑफ आप एज ए वजीर मिलते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। और जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि उनके ऊपर फलाना केस है, धमाका केस है, तो ये तो उस टाइम की आईबी का चीफ और उस टाइम की आईएसआई, अगर वो ऐसा आदमी होता है तो उससे वैसे ही मिलने नहीं देते। तो जी, बुनियादी सवाल फैसल साहब इसमें यही है, ये सवाल तो इतना ज़्यादा अहम है भी नहीं कि आपके साथ तस्वीर थी, ज़ाहिर है किसी मौके की तस्वीर होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई इस तरह का मशकूक किसी का बैकग्राउंड होता है तो वो फिर ऐसे हलकों में या ऐसे लोगों से, ऐसे शख्स की मुलाकात होना, ये एक क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, दूसरा, आप इमरान खान के साथ बहुत क्लोज रहे हैं, बहुत सारे मामलात में आप के पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये घड़ी वाला मामला है, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या है, और जो अब इसके ऊपर पीटीआई स्टांस ले रही है वो किस हद तक हकायक पर मबनी है? देखिए जी, एक तो इमरान खान साहब, जितना मैं उनको जानता हूँ, 14-15 साल मैंने अपनी जिंदगी में गुजारा, तो मैंने उनके अंदर कभी कोई पैसे की ग्रीड, हवस या लालच नहीं देखी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस आदमी को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हो कि वो पानी की बोतल को पकड़ ले तो उसको करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट मिल जाए, वो किसी गाड़ी का टेक लगा ले तो उसको करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट मिल जाए, तो मॉरली ये चीज ठीक नहीं हुई, नंबर 1। और उस वक्त भी कहा गया था उनको कि ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि मैं अभी भी समझता हूँ कि इसमें इमरान खान साहब का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है तो उसके तहत वो एक रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो कभी कभार ऐसे भंवर में ले आते हैं ऐसे इंसान को जिसको कभी पैसे का ना शौक था, ना है, ना होना चाहिए, ना जितना मैं जानता हूँ होगा कभी जिंदगी में। लेकिन कुछ लोग जो चारों तरफ आ जाते हैं फिर आपको बचाना भी पड़ता है। वो कहते हैं ना कि एट टाइम्स एक्सीडेंटली यू गेट इनटू अ सिचुएशन, तो मैं समझता हूँ कि वो कॉट अप कर गए हैं एक एक्सीडेंटल सिचुएशन के अंदर। अब उस जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है, और अफसोस इसलिए, तकलीफ इसलिए, और उस वक्त भी थी और बताया भी गया था, समझाया भी गया था कि जिस आदमी का माजी इस तरह का ना रहा इमरान खान साहब का, ना उनका प्रेजेंट ऐसा है, ना फ्यूचर ऐसा है कि जिसमें उनकी लालच कभी नजर आई, उस आदमी से ऐसा काम करवा के उसको एक कॉट अप सिचुएशन में लाना भी एक बड़ी तकलीफ है। फैसल, मैं सॉरी आपकी बात काटूं, बड़ी अहम बातें आप कह रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इतनी जुर्रत रखते हैं जो आप बात कह रहे हैं कि अल्टीमेटली खान साहब के करीबी लोग थे जिन्होंने उनको ये टेम्पटेशन दी या इस पर मजबूर किया। तो लेकिन माजी में हमने देखा है कि ये खान साहब थे, पीटीआई थी, ये बाकी पार्टीज़ की फैमिलीज़ पे भी
بات کرتے تھے اور جو جینون بات ہوتی تھی نواز شریف صاحب اور ان کے بچے صاف ظاہر ہے وہ بینیفیشریز تھے نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم ہونے کے. ایسے آپ کو یاد ہوگا یسر رضا گیلانی صاحب تھے, ان پہ بھی وہ اس کا ٹرکش وہ لیڈی جو آئی تھی فرسٹ, ان کا جو ہار تھا آج تک اس پہ بات ہوتی ہے, ہوتی بھی رہنی چاہیے. اور پلس ان کے بیوی بچے جو تھے گیلانی صاحب کے, ان پہ بھی یہ الزامات ہوتے تھے کہ گیلانی صاحب خود تو بڑے اچھے بندے ہیں لیکن کیا کریں جو ان کے فیملی کے لوگ ہیں وہ ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے ساری وارداتیں ڈال لیتے ہیں. تو آپ کی گفتگو سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ فیملی کے لوگ تھے, وہ پھر فیملی ہی یہ کچھ کر رہی تھی جس کو خان صاحب آگے ذکر نہیں کر پا رہے. تو کھول کے بتائیں اگر ان کی بات ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کے فیملی کی, تو ادھر کیوں نہیں بات ہوتی سر؟ رؤف صاحب دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ بڑا احترام پیار اور عزت کا رشتہ تھا اور ہے اور رہے گا, میری طرف سے تو ہمیشہ رہے گا. اور اس 14-15 سال میں بہت ساری ایسی چیزیں جو میرے عمران خان صاحب کے بیچ میں ہوئی بھی ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ نوعیت کی, باقی بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ان چیزوں کے بارے میں, لیکن کیونکہ ایک ظرف ہوتا ہے انسان کا تو وہ بات میرے اور عمران خان صاحب کے بیچ میں ہی رہے گی زندگی پر, چاہے انہوں نے مجھے نکال دیا ہو یا مجھے ہٹا دیا ہو پارٹی سے, لیکن وہ بات کبھی باہر نہیں آئے گی. وہ انسان کا ظرف ہوتا ہے, آدمی دشمنی اور دوستی ظرف کے ساتھ کرتا ہے, کبھی بلو دا بیلٹ اور رازداری جو ہوتی ہے اس کو باہر نہیں لاتا. یہ انسان کے اندر اس کی بلڈ لائن کے اندر یہ چیز ہونی بڑی ضروری ہے اگر وہ آدمی اپنے آپ کو مین آف ورڈز کہتا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس احترام کے تحت اٹس اے نو گو ایریا, لیکن مجھے بہت تکلیف اور افسوس ہے کہ وہ ایک کاٹ اپ ہو گئے سچویشن کے اندر جس میں ان کی کوئی لالچ اور حرص نہ تھی نہ ہے, لیکن ان کے ارد گرد کی سچویشن کے اندر ان کو ریسکیو کرنے آنا پڑ رہا ہے. لیکن وہ بہت لیکن وہ یہ فیصل وہ تو اب اس کا باقاعدہ دفاع کرتے ہیں, جسٹیفائی کرتے ہیں, وہ کہیں پہ ان کے ریگریٹس تو کہیں پہ نہیں ہے جی کہ میری فیملی کے لوگوں نے اگر کسی نے کیا بھی ہے, خاتون اول نے کیا ہے, ان کے دوست نے کیا ہے, ABCD کسی نے بھی کیا ہے, تو وہ اس بات پہ وہ اپنے کو ریگریٹ فل تو فیل نہیں کرتے. آپ جتنے سمپیتھیٹک ہو رہے ہیں فار انڈرسٹینڈبل ریزنز, ٹھیک کہہ رہے ہیں, خان صاحب خود تو اتنے سمپیتھیٹک نہیں ہے اپنے ساتھ. رؤف صاحب جب آپ کا میرا بچہ کوئی غلطی کر دیتا ہے تو آپ کا دو ہی آپشن ہے کہ آپ باہر اس کے لیے منہ دیں اور گھر میں اس کو سبق سکھائیں. تو نہیں, یہ گھڑی والا معاملہ ان کے کسی بچے کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے سے غلطی ہوئی ہے. میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر میرا بچہ کوئی غلطی کرے گا تو باہر تو میں اس کو ڈیفینڈ ہی کروں گا نا, اندر آ کے جو مجھے کرنا ہے میں کروں گا اس کو تنبیہ کرنے کے لیے. اچھا فیصل, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ جو بیچے ہیں, چلیں لیگل لیے 20% 50%, اس کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ کے آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو سعودیز گفٹ ملے ہیں, وٹ ایور دا جسٹیفیکیشن میں بھی, انہیں مارکیٹ میں بیچنے چاہیے تھے, ان کو بکنا چاہیے تھا تحائف کو؟ دیکھیں رؤف صاحب جو 15 سالوں میں درس ملا ہے اور میں اس کو بلیو بھی کرتا ہوں, اور عمران خان صاحب کی ذات کے تحت بھی ان کو جانتا ہوں کہ اس آدمی کے لیے پیسہ تو کبھی امپورٹنس کا رائے نہیں ہے, اس کے لیے پیسہ کبھی امپورٹنٹ تھا ہی نہیں, نہ ہونا چاہیے, کیونکہ جس خاتون سے ان کی پہلے شادی ہوئی تھی اور ان کی اصولاً لیگلی آدھی جائیداد ان کو مل جانی چاہیے طلاق کے ٹائم پر, تو وہ خاتون سے جب ان کی ڈیورس ہوئی تو انہوں نے اس سے بھی 1 روپیہ نہیں لیا. تو وہ ایک انسان کا ظرف عطایت ہے کہ وہ کھربوں ڈالر اگر چھوڑ سکتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی آپ کیا کر سکتے ہیں, بدقسمتی ہے کہ ان کے سراؤنڈنگز میں اس قسم کے لوگ آ گئے ہیں, اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا آپ کو یاد ہوگا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ کسی بھی لیڈر سے پرائم منسٹر سے چھوٹی سی غلطی, ان کے خیال میں چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے جو بعد میں بہت بڑا سکینڈل بن جاتی ہے. مثلا نواز شریف صاحب تھے, ان کا خیال ہے بڑی چھوٹی سی بات تھی کہ ملک کے وزیر اعظم کے پاس اقامہ ہونا چاہیے, وہ دبئی میں نوکری کرے, ان کے حامی کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب, یہ کون سی بڑی بات ہے اگر پاکستان کا سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے دبئی میں وہ نوکری کرتے ہیں, فیئر انف, یا وزیر داخلہ کرتا ہے, یا وزیر خارجہ ہمارے جو اس وقت یاسین اقبال صاحب تھے یا خواجہ آصف تھے, وہ کہتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں. ان کے نزدیک چھوٹی سی بات تھی جس کی بنیاد پہ بعد میں ڈسکوالیفائی ہوئے. ایسے یسر رضا گیلانی صاحب جو ہیں, جب ان کی یہ خاتون اول جو ہیں وہ آگے ہیروں کا ہار وہ لے رہی تھی جو انہوں نے دیا تھا ٹرکش لیڈی, انہوں نے بھی یہ سمجھا ہوگا معمولی سی بات ہے بھائی, یہ کون سا بڑا واقعہ ہے. یہ گھڑی والا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہے یار, گھڑی ہم نے رکھ لی, ہم نے $2-4 ملین کی بیچ دی, تو کون سی بڑی بات ہے. تو الٹیمیٹلی تو بہت بڑی بات بن جاتی ہوتی ہے سر, جو بن چکی ہے ان کے لیے اس وقت. اور اسپیشلی جب خان صاحب, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جب خان صاحب اپنی تقریروں میں جلسوں میں بار بار وہ گیلانی صاحب کے ہیرے والی بات کرتے تھے اور ٹھیک کرتے تھے ہار کی, تو انہیں نہیں پتا تھا کہ اگر اس طرح کی چیز میں کر رہا ہوں, انہیں تو زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے تھا, بیکاز کہ ہی کہتے ہیں اگین ہی کلیمز ٹو بی ہولر دین دا پوپ, تو پوپ کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ میرے بہت سارے دشمن ہیں. رؤف صاحب دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اندر کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے وہ تو بڑی ڈیٹیل میں جانے والے انسان بھی, بڑے اسٹریٹ فارورڈ بلنٹ آدمی ہیں, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ ابھی بہت سارے ایشوز ہیں, یہ جو ابھی ججوں کا مسئلہ ہوا, ان کو ٹیک آن کیا, ان کو سمجھایا,
وہ سانپ اور انہوں نے سب نے کہا نہیں آپ کو ٹیک آن کرنا چاہیے, وہ ٹیک آن ہو گیا. اس کے بعد میں نے ان سے کہا معافی مانگ لیں, تو انہوں نے ان کو پھر کہا کہ سیکشن فلانے کے تحت آپ معافی نہ مانگیں, ایڈوائزر ہی مرواتے ہیں نا. اس کے بعد انہوں نے معافی نہیں مانگی, پھر جو کہا وہ معافی مانگ لی. اسی طرح یہ جو مارچ تھا, اس مارچ کا کوئی ریزن نہیں تھا, اس مارچ کی کوئی سینس نہیں تھی. جب ایک اختلاف تھا یا مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ کلیئر ہو گئی, وہ اگلے دن خراب کیوں ہو جاتی تھی؟ وہ خراب اس لیے ہو جاتی تھی کہ اس میں کوئی دو خاص کا انٹرسٹ ہے ابھی, اور 3 سانپوں کا بھی انٹرسٹ ہے اور کچھ کیڑوں کا بھی ہے. تو اگر عمران خان صاحب نااہل ہو جاتے اس وقت کنٹمپٹ آف کورٹ میں, تو میں نے تو وزیر اعظم نہیں بننا تھا. ویسے 3 سانپوں کا نام آپ نے بتانا تھا فیصل بھائی, مہینے سے زیادہ کو رابعہ کہہ رہی تھی میں پوچھوں گی یہ سوال کہ 3 سانپوں کا نام آج تو بتا ہی دیں بھائی جان. سر وہ 3 سانپوں کے ساتھ 2 خاص بھی ہیں جڑے ہوئے نا سر, پھر اس کے ساتھ پھر تانے بانے ارشد شریف کے قتل سے بھی جا رہے ہیں, تو وہ بہت ساری ذمہ داری ہے میرے کندھوں کے اوپر. تو میں بڑی حکمت اور ذمہ داری سے کام لے رہا ہوں, اور چیزیں اوپر ہو. کہ ہمارا دوست جو ہے آپ کا بڑا قریبی ساتھی تھا, اور ہمارا دوست جو ہے بھائی جو ہے اس کو شہید کیا گیا ہے. اور یہ سب چیزیں آپ پلیز سمجھیں کہ یہ جو بار بار مارچ کے اندر کبھی وہ 2 ہفتے مارچ آگے ہو جاتی ہے, کبھی وہ مارچ 2 ہفتے پیچھے ہو جاتی ہے, کبھی وہ 4 دن آگے ہوتی ہے, اس کی ٹائمنگز کا بینیفٹ عمران خان کو تو نہیں ملنا. عمران خان تو 2/3 میجورٹی کی پاپولیرٹی پہ کھڑا ہے, تو پاپولیرٹی پہ اگر عمران خان صاحب کھڑے ہیں اور انہوں نے الیکشن جیت جانا ہے, تو آرمی چیف آپ ہوں, میں ہوں, کوئی اور ہو, اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کو فرق پڑتا ہے وہ اس سازش کا حصہ ہے, اور اس سازش کے ساتھ انہوں نے 3 سانپوں کو ملایا ہے. اس سانپوں کے ساتھ کچھ کیڑے بھی مل گئے ہیں. وہ کیڑے ایکچولی جو ملے ہیں وہ ان کیڑوں کا تو صرف یہ ہے کہ وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے مل گئے, لیکن 3 سانپ بینیفیشری ہیں اور 2 خاص بینیفیشری ہیں. اس میں سے 2 خاص میں سے ایک کو خاص ہے, لیکن ایک آدھا خاص ہے, چلے اس کو بھی خاص میں لے لیتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے ارشد کی بات کی, ہمارے لیے ابھی تک یہ ڈائجسٹ کرنا بڑا انبلیویبل ہے کہ ایک ان سے اتنا بڑا ذاتی ہمارا تعلق رہا ہے, اتنا لانگ ٹائم ہی واز اے فیملی. آپ کو سمن آئے ہوئے ہیں ایف آئی اے کے سر, جو انکوائری کمیشن ہو رہا ہے, مراد سعید صاحب کو بھی گئے ہوئے ہیں, آپ پیش ہو رہے ہیں وہاں پہ, اور کوئی جو ایویڈنسز آپ بات کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے 3 لوگ جو ہیں ارشد کو مطلب مروانے میں یا سازش میں آپ کا خیال تھا, جو آپ نے بات پہلے بھی کی تھی, ہمارے شو میں بھی کی تھی, تو ابھی جائیں گے آپ وہاں پہ, کوئی ثبوت پیش کریں گے؟ رؤف صاحب دیکھیں, مجھے تو کل بھی نیب نے طلب کیا ہوا ہے, وہ جو ایز اے منسٹر کیبنٹ کے اندر $1.9 بلین آئے تھے, اس کے تحت سارے وزیروں کو گئے ہوئے ہیں اس ٹائم کے نوٹس نیب کے. وہ کل اس میں جانا ہے 21 تاریخ کو ارشد شریف کا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے, میں تو حاضر ہوں گا اس کے اندر. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اندر کتنا دم خم ہے, کیونکہ میں تو اگر بولنے پہ آیا تو میرا تو خیال ہے اس میں سے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے افسر ہیں وہی کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں. تو اگر دل اور کھڑے ہونے والے ہوئے تو میں تو سامنے رکھ دوں گا. گواہی تو آپ کو وہی دینی چاہیے نا, اسلام بھی ہمیں کہتا ہے مورلی بھی طور پر, لیگلی طور پر بھی ارشد شریف کو بہت بڑا بھیانک انداز میں ہی میں اسیسینیٹڈ, بہت بڑا پاکستانی تاریخ کا واقعہ ہے جس نے سب کو شیٹر کر کے رکھ دیا, ہر پاکستانی کو بہر اندر سارا کچھ. تو آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھبرا جائیں گے؟ جو آپ کے پاس ہے, یو ہیو ٹو شیئر دا انفارمیشن سر. دیکھیں رؤف بھائی, اس سے پہلے میری پریس کانفرنس سے پہلے تو یہ ارشد شریف کا جو مرڈر تھا وہ اس طرح دکھایا گیا کہ جی ایک رینڈم سنیپ چیک ہوا, اس میں آئیڈینٹی کا فرق نکلا اور گولی مار دی اور ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور سب نے نماز جنازہ پڑھنا تھا, گھر چلے جانا تھا. تو میرے خیال سے یہ اب جو پورا پاکستان جاگ گیا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہوئی ہے, اور آپ کو بھی بہت ساری چیزوں کا علم ہے, مجھ سے زیادہ تجربہ ہے, اور میں تو کیونکہ ارشد کا کانٹیکٹ میں تھا, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نے ایک نیک کام کیا ہے, اور اس کے بعد اگر پورا پاکستان جاگ گیا ہے اور وہ آپ نہیں, ارشد کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن تھی, ارشد کے ساتھ واٹس ایپ پہ یا کالز پہ یو آر ان ٹچ جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو ارشد نے کوئی فیئرز کا اظہار کیا تھا کہ کوئی خطرے کا, کوئی اپنے کوئی ٹارگیٹڈ کوئی اسیسینیشن کا, یا کچھ اپنے کوئی نام شیئر کیے ہوں آپ کے ساتھ لوگوں کے, کوئی تھریٹس آ رہی ہیں, کوئی اینی تھنگ لائک دیٹ؟ سر رؤف بھائی دیکھیں, یہ کیس جو ہے نا یہ جتنا مشکل نظر آ رہا ہے اتنا مشکل ہے نہیں. مسئلہ صرف اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ کھلے گا, اس کا خون انشاءاللہ جو رنگ لائے گا, وہ 70 سال پاکستان کی ہسٹری میں اس سے کام نہیں ہے, اس میں بہت بڑے بڑے لوگ بے نقاب ہوں گے, اور وہی تکلیف ہے. اور اس تکلیف کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے اگر پارٹی سے نکلوا دیں گے تو شاید میں خاموش ہو جاؤں گا, تو مجھے تو انہوں نے اور تکڑا کر دیا ہے. تو میں تو اللہ کا شکر آپ فیصل وہاں پہ وربل سٹیٹمنٹ دیں گے, یا آپ کے پاس کچھ اور کوئی ڈاکومنٹری لائک کوئی میسیجز, کوئی اور اس طرح کے کلپس یا وٹ ایور, اس طرح کے ثبوت بھی ہیں جو کمیشن کے سامنے پیش کریں گے, یا جسٹ اپنی وربل انفارمیشن شیئر کریں گے؟ رؤف بھائی میں وہ کوئی بات نہیں کرتا جس کے پیچھے میرے پاس اس کا سپورٹنگ ایویڈنس نہ ہو. میں ہلکی بات تو میں نے کبھی کی نہیں, میں آپ پہ الزام لگا دوں اور اس کو ثابت نہ کر سکوں تو بیکار ہے نا پھر تو بات. نہیں, کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن ہے آپ کے پاس, کوئی آڈیو ویڈیو کوئی ایویڈنسز ہیں, یا واٹس ایپ کی کال یا واٹس ایپ میسیجز ہیں؟
رو بھائی میں ان کو متحرک کر کے اور ان کو پہلے سے ہندیہ نہیں دینا چاہتا کہ وہ پریپریشن کر لیں. ان تک پہنچنا ہے ہم نے انشاءاللہ. کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میں ثبوتوں کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی. فیصل واڈا صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اب تھوڑی سی ٹاپک سے ہٹے گی بات کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ ایک چینل رہے ہمیشہ پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے کہ ایک آپ کے تھرو کمیونیکیشن رہے اور وہ کسی حد تک یوزفل بھی رہا ہے, آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا ہے. ابھی اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا چینل موجود ہے کہ کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن ہے یا گیم از اوور؟ دیکھیے جی, میں تو جو اپنے تحت ابھی بھی کر سکتا ہوں, جہاں بھی کر سکتا ہوں, عمران خان صاحب کے لیے کروں گا اور کرتا رہوں گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایز آف ناؤ چینلز تو ابھی کے تحت گیم از اوور, ٹھیک ہے, ایز آف ناؤ اگر بات کریں. نمبر 3 یہ کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد بہت سارا گند ہے جس میں ابھی بہت کچھ کام ہونا ہے. ایک آئینی عہدہ استعمال ہو رہا ہے ایک سازش کے تحت, وہ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ کام ہو رہا ہے. سینٹ کے چیئرمین ہیں, ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں, ان کی الوداعی کھانے کی ٹائمنگ اور ڈیٹ میں مانگ رہا ہوں اور ان کو میں نے پہلے بھی جا کے بتایا تھا. تو ابھی بہت سارے کام پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اندر رہ کے وہ سارے کام کریں, آپ باہر رہ کے بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں. آپ فیصل بڑے انسائڈر ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی, آپ کے بہت ڈیپ روٹیڈ آپ کے کنٹیکٹس ہیں اور آپ نے میرا خیال ہے یو آر دا لاسٹ آف یہ اس میں پرسن جنہوں نے کوشش کی تھی جینون کے ان کے خان صاحب کے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی پیچ اپ کرایا جائے جو نہ ہو سکیں. آپ کی کیا انفارمیشن ہے, ہو از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ آرمی چیف؟ یقینی طور پر آپ کے نالج میں ہوگی یہ بات. دیکھیے رؤوف صاحب, ایک تو یہ کہ جو ہمارا چینل تھا وہ چینل بڑا کامیابی سے گیا کیونکہ اس میں 2 ادارے ہیں جن کی بڑی عزت اور ان کا انفلوئنس ہوتا ہے, ایک سپریم کورٹ اور ایک ہماری فوج. تو دو مخالفوں کو بھی وہ بٹھا لیتے ہیں اپنے انفلوئنس سے قومی مفاد کے لیے. ہم اس کے بہت قریب تھے لیکن صبح چیزیں چینج ہو جاتی تھی. اسی طرح ایک فوج کے جنرل کو اس کا نام لے کے اس کو استعمال کیا گیا, اس کی بیڈ ماؤتھنگ کی. وہ جنرل بھی بڑا کلیئر ہے, بڑا غیرت والا آدمی ہے, اس نے امن کے لیے پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے. اور میرا بھی تعلق تھا ان سے کراچی سے کہ کراچی کے امن میں اسے کنٹریبیوشن کی, بلوچستان میں بھی کیا. آج اللہ نے ان کو جو بنا دیا, لیٹ بنایا لیکن بنا دیا. تو اس آدمی کے ساتھ بھی میں نے خان صاحب کو جا کے بتایا اور میں نے ہی ان کو بتایا تھا جا کے, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ ہے, اور خان صاحب واز اوکے, خان صاحب کو کوئی پرابلم نہیں تھی. اور میں نے ان کو میٹنگ کا سجیشن دیا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ لیڈر ہیں, آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, آپ ڈائریکٹ بات کریں کیونکہ آپ سانپوں کو جو بھیج رہے ہیں وہ تو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کروا رہے ہیں دونوں اداروں کے بھی, ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں, اور یہ آپ کو خود ریزالو کرنا چاہیے. باقی تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ ہم میں سے کوئی لیڈر سمیت میرے. اور آپ نے دیکھ لیا لیڈر کا حال کہ وہ ایک اسمبلی کے اسکول سے بھی کم بندے سڑکوں پہ لا سکے ہیں. تو میں نے جا کے خان صاحب کو, خان صاحب تیار ہو گئے اور خان صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اور جیسے خان صاحب ہمیشہ ہوتے ہیں. میں نے جب جنرل فیصل سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میری کمانڈ یہاں موجود نہیں, یعنی کہ ڈی جی آئی ایس کے ڈائریکٹ باس اور آرمی چیف, اور وہ آئیں گے تو میں اپروول لے کے, مجھے ملنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میرے پاس آج اپروول نہیں ہے تو میں نہیں مل سکتا کل کے دن. میں جب کل خان صاحب کے پاس نیکسٹ ڈے گیا تو خان صاحب نے مجھے وہ الگ ہی موڈ پہ چلے گئے جو کہ خان صاحب نہیں ہیں. خان صاحب ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہ ڈیٹیل میں جائیں, سازش سے کسی کی ڈیٹیلس میں جائیں. مجھے خان صاحب نے کہا اس نے یہ کیا, اس نے مینڈیٹ لیا ہے, یہ فلانا کر دے گا, دھماکہ کر دے گا. تو میں نے خان صاحب ہوگا کہ آپ کو جو خاص یہ سب کچھ فیڈ کر رہا ہے اس خاص کا خاص مقصد ہے, تو اس خاص مقصد کے تحت اس کی باتوں میں نہ آئے اور یہ پینٹ کر کے میٹنگ کر لیں. اور وہی بریج اور وہی ادوار کے تحت بہت ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ سے کلیریفائی بھی کی گئیں, اور اس میں میرا جہاں تک فیصل آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, بلکہ سٹوری شاید بریک کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیصل نصیر صاحب سے, میجر جنرل صاحب سے ملاقات کے لیے تیار تھے, راضی تھے وہ 100%, کوئی شک ہی نہیں ہے سر اس کے اندر. عمران خان صاحب تو کسی سے ملنے میں کبھی مخالفت انہوں نے کبھی نہیں کیا. میں نے ان کو جا کے بریف کیا, میں نے ان کو اپنا تعلق بتایا کہ میں جانتا ہوں اور میں جانتا اس طرح ہوں کہ وہ اچھی شہرت کے آدمی, انہوں نے امن کے لیے کام کیا ہے کراچی کے اندر, تو وہ ایک غیرت مند بندہ بھی ہے اور فوجی بھی ہے, اور وہ پرو پاکستان ہے, پاکستان کے لیے. اس کو کسی سے کوئی تکلیف یا کوئی اس کو مینڈیٹ. ملاقات فیصل کہاں پہ ہونی تھی؟ یہ لاہور میں ہونی تھی, اسلام آباد؟ نہیں سر, میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ میں ان کو بڑی گالا لے آؤں گا. تب جب میری جنرل فیصل سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا میں کل نہیں مل سکتا کیونکہ میرے باسز باہر ہیں اور میں اپروول کے بغیر نہیں مل سکتا. جب مجھے آ جائیں گے اپروول مل جائے گی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کب کی بات ہے, یہ کب کی کون سی ڈیٹس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ جب جس دن اس کے نیکسٹ ڈے خان صاحب کو وہ خاص نے جب فیڈ کیا تو وہ خاص کے فیڈنگ کے بعد وہ اس پٹری پہ چلے گئے اور اس پٹری کو انڈورس کیا ان سانپوں نے,
تو 11 بجے آپ کو ایک بات بولی, 12 بجے ایک بات بولی, 2 بجے ایک بات بولی, 6 بجے ایک بات بولی, 9 بجے ایک بات بولی, تو آپ مان گئے وہ سب صحیح ہے, اور ہمیشہ اس طرح کام چلتا رہا. فیصل تو وہ خاص پریویل کر گیا. یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن تھوڑی سی میرا خیال ہے ویورز کے لیے بڑی انٹرسٹنگ آپ اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں. یہ کب کی بات میٹنگ کی ہے؟ یہ ان خان صاحب سے یہ حملے سے پہلے کی ہے یا ان کے حملے کے بعد کی ہے؟ نہیں سر, یہ حملے سے پہلے کی ہے. یہ میں اب سے 1.5-2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ایوری تھنگ وینٹ ویری اسموتھ, اور ایون آرمی چیف سے بھی جو ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر, اس میں بہت ساری چیزیں ہم کلیریفائی کر چکے تھے, اور اس کلیریفائی کرنے کے بعد ہم کیا چاہ رہے تھے. ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, میں آیا اور میں نے کہا کہ عمران خان کے سارے برے کام عمران خان نے کیے اور سارے اچھے کام میں نے کیے, مجھے وزیر اعظم بناتے ہیں. اب اس قسم کے لوگ تو گھٹیا جو ہیں ٹچے, وہ اپنی سازشوں پہ کامیاب اس لیے ہو پا رہے تھے کیونکہ پیچھے خاص کی بھی فیڈنگ تھی نا, 2 خاص کی. اچھا فیصل, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 خاص کی فیڈنگ کی وجہ سے یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہوئی, تو بعد میں یہ باتیں اتنی زیادہ اپوزٹ پول پہ چلی گئی کہ جو ایف آئی آر ہے اس میں نام دینے کا خان صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ سازش میں ملوث ہیں. یہ تو بہت ہی ایک اپوزٹ سٹانس ہے, یہ بھی فیڈنگ کے اوپر ہے. دیکھیں, یہ تو جو فیڈ کر رہے ہیں خاص اور جو صاحب, وہ فیڈ کرتے جا رہے ہیں, وہ ان کو دکھائی جا رہے ہیں کہ یہ دیوار کا رنگ سفید نہیں کالا ہے. تو اگر آپ ابھی رؤف صاحب کو یہ بات بولیں کہ کالی دیوار ہے, اور میں بھی یہی کہوں, اور آپ کا پروڈیوسر بھی ایک ہے, کو پروڈیوسر بھی ایک ہے, کوآرڈینیٹر بھی ایک ہے, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے انسان ہے نا, سوچیں گے کہ کہتے کالی اور میں سفید دیکھ رہا ہوں. تو وی ہیو ٹو گیو دیٹ ہیومن مارجن. مس انڈرسٹینڈنگ گھر کے اندر بھی اسی طرح ہوتی ہے نا, لیکن یہاں تو کیونکہ خاص کے خاص مقاصد ہیں, اور خاص مقاصد کے بعد ان سانپوں کے بھی مقاصد ہیں. اگر عمران خان نااہل ہوتے ہیں یا عمران خان صاحب کو خدا نہ خاصا کوئی چیز ہوتی ہے, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ان 3 سانپوں میں سے ایک کو ہوگا نا. وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم بیچتے آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. فیصل, یہ باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں جو آپ ان گڈ فیتھ عمران خان صاحب کے لیے ساری کوششیں کر رہے تھے, ایفرٹس کر رہے تھے, اور خان صاحب کو یا 25-30 سال سے زیادہ پالیٹکس میں ہو گئے, سمجھدار آدمی, پوری دنیا انہوں نے دیکھی ہوئی ہے, ہزاروں لوگوں کو انہوں نے ڈیل کیا ہوا ہے. تو یہ باتیں ان کو کیوں نہیں سمجھ؟ الٹا انہوں نے آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا سارا, اور جن سانپوں کو آپ کہہ رہے ہیں دے مینیج ٹو گیٹ دیئر اگین آبجیکٹیو, تو آپ سے خان صاحب کیوں ناراض ہو گئے؟ پھر آپ کو کیوں نکال دیا گیا؟ اگر یہ باتیں آپ جو کہہ رہے ہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں کہ خان صاحب کے بھلے کے لیے آپ ان کے میجر جنرل کو سے ملاقات بھی کروا رہے تھے, راضی بھی ہو گئے تھے, پھر سیبوٹیج ہوا سارا, تو خان صاحب اتنے واقعی بھولے ہیں یا وہ سمجھتے تھے کہ آپ کا کام ختم ہو گیا ہے, کہ فیصل کو جتنا استعمال کرنا تھا فیصل واٹر صاحب کو استعمال کر لیا, اب ان کا مزید یوز نہیں رہا, تو سو گیٹ ریڈ آف ہم. لوگ صاحب دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ آج اگر وہ میں ان کی پارٹی میں نہیں ہوں تو میرے لیے بڑا عجیب سی بات ہوگی میں ایسی بات کروں. ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب اپنے لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں, کچھ لوگوں پہ اندھا بھروسہ کرتے ہیں. اندھا بھروسہ تو اگر آپ اپنی اولاد پہ بھی کر لیں وہ بھی دغا دے جاتی ہے. تو خان صاحب کے ساتھ تو ہیں سانپ اور خاص, جن کے اپنے مقاصد ہیں. بہت شکریہ فیصل, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ ویری امپورٹنٹ ڈسکلوجرز اینڈ انکشافات, ریولیشنز, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. بہت شکریہ فیصل وافدہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور پروگرام میں وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے کابینہ کا جو خصوصی اجلاس ہے اس کے حوالے سے ایکسکلوسیو تفصیلات موجود ہیں کلاس صاحب کے ساتھ, وہ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کلاس صاحب, کل ایک خصوصی اجلاس ہے کابینہ کا جس میں آرمی ایکٹ 1952 میں ایک اہم کچھ ترامیم کے اندر جو ہے وہ تبدیلیوں کا امکان ہے. تو اس پوائنٹ پر جس وقت آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے, کیا لگتا ہے, کیا ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ یہ خبر تو آ چکی ہے, وہ بریک ہوئی ہے کہ وہ لا رہے ہیں, کیبنٹ میں آ رہا ہے یا اس میں چینجز کر رہے ہیں, اس کو ریٹین کا لفظ اس میں یوز کیا جا رہا ہے. پہلے ایکسٹینشن تھی, اب اس میں ریٹین کا لفظ آ رہا ہے. تو جو ایکسکلوسیو سٹوری اس میں ہے, جو فالو اپ سٹوری کہہ لیں, سم ٹائم فالو اپ سٹوری بھی بڑی سٹوری نکلتی ہے. وی ہیو بین رپورٹر فار مینی ایئرز. تو فالو اپ سٹوری یہ ہے کہ کل یا اس کو جمعرات کہہ لیں, اس کا ایمرجنسی میں اجلاس بلا لیا گیا کیبنٹ کا. اور اس میں جو خبر ہے, یہ بھی کوئی چلو خبر نہیں ہوگی کہ ٹھیک ہے جی کیبنٹ کا اجلاس بلا لیا, کوئی ان کو اہم ایشو ہوگا. خبر یہ ہے کہ کیبنٹ کا صرف اجلاس بلایا گیا, اس کا ایجنڈا کوئی نہیں جاری کیا گیا اب تک کی, جو میری اب تک کی اطلاعات ہے بڑی کنفرم آپ کو میں بتا رہا ہوں. سو اس کا طریقہ یہ اختیار کیا جائے گا کہ کل کیبنٹ کا اجلاس جب بلایا جائے گا اسی وقت ہی سمری جو ہے جو بھی انہوں نے لے کر آنی ہے وہی سرکولیٹ کی جائے گی, اسی کی بنیاد پہ ہی وہیں سے اپروول لے لی جائے گی. یہ آپ کو یاد آ جائے گا وہی والی بات فیصل واٹر صاحب سے ہم نہیں پوچھ سکے, جو 190 ملین وہ پاؤنڈ والی جو سٹوری تھی کہ اس سے شہزاد اکبر صاحب نے وہ بھی یہ کچھ کیا تھا کہ اسی وقت ہی وہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے. اور حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے ان کو پہلے ایجنڈے کے ساتھ جاری کر دیا
تو لیک ہو جائے گی، کوئی ایسی چیز لیک ہو جائے گی، میڈیا تک پہنچ جائے گی، یا ممبران جو ہیں وہ کوئی آپس میں پڑھ کے کوئی ایسی کوئی اپنی اسٹریٹجی پالیسی گینگ اپ ہو کے نہ آ جائیں. کچھ وزیر ہوتے ہیں نا سم ٹائم کہ آپس میں مشورہ کر لیں کہ یار اس سمری پہ ہم نے کیا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. سو وہ کہتے ہیں نا اس کا ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اب کسی کو نہیں پتا کہ ایک ون لائنر آپ کو بھیجا گیا ہے سب کو وزیروں کو کہ کل آ جائیں جناب اتنے 10-11 بجے اور وٹ ایور ٹائم جو ہے جناب آ جائیں وہاں پیش ہو جائیں اور وہاں پہ کل کیبنٹ کا اجلاس ہے. اسی وقت یا تو آپ کو کوئی بریف کرتا ہے یا وہاں پہ وہ کیبنٹ سیکریٹری صاحب ہیں یا دیگر لوگ جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں سمری. تو وہیں پہ بیٹھ کے آپ نے پڑھنی بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ نے اپروول بھی دینی ہوتی ہے. موسٹ آف دا ٹائم یہ دیکھا گیا کہ اس طرح کے کیسز میں ممبران بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ کی پلیس ہمارے پاس سپیس نہیں ہے, ہم نے کوشچن نہیں ریز کرنے, ڈیبیٹ نہیں کرنی, اور پھر کوئی ڈیفائی نہیں کرنا جو پرائم منسٹر صاحب یا ان کی ٹیم سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے. ہم نے ایسی بات نہیں کہنی جو کہ اگین اٹ میں ڈسپلیز دا پرائم منسٹر آف پاکستان ایز اے وزیر, یا جن لوگوں کو وہ آ کے ابلائج کرنا چاہتے ہیں, خوش کرنا چاہتے ہیں پاورفل لوگوں, وٹ ایور ہوز ایور دے آر, وہ بھی نہ سنیں کہ جناب کہ فلاں فلاں بندے نے اس پہ یہ بیٹھ کے نا گفتگو انہوں نے وہ کی ہے. مائی انڈرسٹینڈنگ اف آئی ایم رانگ سم ون مے کریکٹ می, تو وہ اس کو آپ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں. کوئی کنٹریکٹ ہے آپ کا کہ 2 سال کا 6 مہینے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. ریٹینشن یہ ہوتی ہے کہ سم باڈی از آلریڈی ڈوئنگ اٹ, مطلب آپ کر رہی ہیں میں کر رہا ہوں, تو ہمیں کہا جاتا ہے مینجمنٹ کی طرف سے اوکے فائن کہ یو آر ریٹین اینڈ کنٹینیو ود دیٹ. سو یہ اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ بینیفٹ جو ہے, کیونکہ وہ جنرل باجوہ صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی, آئی ایم آن مائی وے, اور آلریڈی ان کی الوداعی ہو رہی ہیں. تو ریٹینشن کا جو سمجھا جا رہا ہے, اس کا جو یہ کلاس لائی جا رہی ہے وہاں پہ, مطلب وہ یہی ہے کہ یہ موسٹ اس کے بینیفیشری جو ہیں اگر آپ یہ کرتے ہیں, کیونکہ پہلے سوچا گیا تھا کہ ویس یہ چیف آف آرمی اسٹاف لگایا جائے, جیسے جنرل اسلم بیگ تھے ویس چیف آف آرمی اسٹاف تھے, جنرل ضیاء صاحب کا کریش ہوا تو وہ آ کے ان کو آرمی چیف بنایا گیا. پھر مجھے یاد پڑتا ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, جنرل کیانی صاحب جو تھے اس وقت DGIS تھے, پھر ان کو ویس ان کو چیف آف آرمی اسٹاف لگایا گیا, جن کو بعد میں جنرل مشرف صاحب نے ان کو باقاعدہ چیف بنا دیا تھا پورا. سو یہ اگر یہ ہوتا ہے, ایک آپشن یہ تھا کہ ویس ان کو چیف کے طور پر لایا جائے, لیکن پھر اس پہ آئی ڈونٹ نو کیا ان کے ذہنوں میں آئی ہوں گی کہ 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے کیا بنے. پھر یہی ہوگا, کیونکہ وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہ وہ 26 یا 27 کے قریب وہ ہو رہے ہیں, ریٹائر ہو رہے ہیں. سو دا ڈے وہ ٹیک اوور ہونا ہے شاید اس دن کو وہ کرنے کے لیے, تو یہ چیز وہ کی جا سکتی ہے کہ اس میں ریٹینشن کا اگر اس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے. ابھی تک اس کو اسپیل آؤٹ نہیں کیا گیا. کیبنٹ کے ممبران کو کچھ پتہ نہیں ہے, میری 2-4 سے بات ہوئی ہے, جو اس کے ممبرز ہیں, مطلب بیوروکریسی ہے, وٹ ایور جو لوگ جو ہیں, ایوری باڈی از ڈارک. اگر اس کو کسی وقت اس کو پتہ ہے نا اس بات کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, تو 3 لوگ یہ ہو سکتے ہیں میرا خیال. لا منسٹر ہو سکتے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے, پرائم منسٹر کو پتہ ہونا چاہیے, پرنسپل سیکریٹری ٹو دا پرائم منسٹر ان کو ہونا چاہیے, یا کیبنٹ سیکریٹری ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیبنٹ میں آنا ہے. اس کے علاوہ اب تک کسی کو نہیں پتہ کہ کیا اس پہ ایجنڈے پہ آ رہا ہے. اچھا کلاس صاحب, فائنانس کمیٹی کے حوالے سے بھی کچھ خبر ہے, اس کو اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں, ٹائم کم ہے. فائنانس کمیٹی ہمارا بڑا زبردست رپورٹر ہے, آئی ایم ہز بگ فین, عمران مکرانا. واٹ اے نیوز سینس, واٹ اے نیوز کلیکشن, گیدرنگ وغیرہ, تو ہر دفعہ وہ جا کر سٹوریز لے آتے. ویسے جانا میں نے بھی تھا آج اس میں فائنانس کمیٹی کی میٹنگ میں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں, ایک تو وہ نہیں آ رہے ماشاء اللہ, اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نہیں آتے تھے جو ہمیں آگے بتاتے ہیں نا, بھاشن دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے سپریمیسی پہ اور جمہوریت پہ. حالت یہ ہے کہ جو جمہوری ادارے ہیں جن سے جمہوریت ہوتی ہے, وہاں نہ آپ مفتاح اسماعیل صاحب جاتے تھے, یہ آپ کی قومی اسمبلی کی جو کمیٹی کیسر شیخ صاحب ہیڈ کرتے ہیں یا باقی لوگ ہیں, نہ ڈار صاحب جب سے واپس آئے وہ گئے ہیں, جس سے کمیٹی کی اوقات جو ہے نا ایکسپوز ہو جاتی. آج تو وہاں پہ بتایا گیا کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب ہیں, وہ بھی نہیں آنا تھا. سٹوری وہی چل رہی ہے کہ جو بینکوں نے 8 بینکوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے, اور کسی نے ان سے پوچھا بھی نہیں ہے, کسی نے ان کو کسی اس کے صدر کو, اس کے چیئرمین بورڈ کو, ممبران کو, کہ آپ نے بیٹھ کے, اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے 6 مہینوں میں $1 کا ریٹ تھا جو مفتاح اسماعیل صاحب کے دور کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے, اور دب گیا ہے کیونکہ پولیٹیکل خبروں میں دب گیا ہے. نہیں تو مفتاح اسماعیل صاحب یا فائنانس منسٹری پہ یا شہباز شریف صاحب کی حکومت پہ اس سے بڑا اسکینڈل ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بینکس تھے, اسٹیٹ بینک بیٹھا ہوا تھا, نیشنل بینک تک شامل ہیں, انہوں نے بیٹھ کے ڈالر کو مینوور کر کے مینیج کر کے, مارکیٹ میں ریٹ اگر $230 ڈالر کا تھا, انہوں نے $248 پہ LC کھولی ہے, $15-18 زیادہ کیا جس سے مارکیٹ کے ریٹ گئے, اور انہوں نے تقریباً اب بتایا جا رہا ہے 6 مہینوں میں انہوں نے تقریباً آگے $60 بلین کے قریب انہوں نے پیسہ کمایا, پروفٹ.
चलो प्रॉफिट एक साइड पे, आपने जो डॉलर की उस फ्लक्चुएशन की है मार्केट में, मुल्क की इकोनॉमी का जो आपने उसको शेक किया है, पूरी दुनिया में किया है, पूरे पाकिस्तानी उससे डिस्टर्ब हुए, हमारा इमेज खराब हुआ है, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब हुए, हमारी इंटेग्रिटी इकोनॉमिक वो खराब हुई है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। डॉलरों में तो आपने पैसा बना लिया। आज वहां जो मेम्बरान हैं, कैसर शेख साहब हैं, बरजीज तैयर साहब हैं, उसको साबिर हुसैन कैम खानी साहब हैं, ये बड़े अहम सवालात उन्होंने उठाए हैं। लेकिन वो लगता ये है कि जनाब डार साहब ने भी यही पॉलिसी रखी है, डैम केयर, कि ये कमेटी कौन होती है हमें बुलाने वाली, ये हमें क्यों आके क्वेश्चनिंग करेंगे, स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, वो जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम जो जुर्माने कर रहे हैं। 60 बिलियन रुपीस उन्होंने कमाया है, जुर्माने आप कर रहे हैं 20 करोड़ के, 15 करोड़ के, ये तो पीनट्स है उनके लिए। सो ये माफिया है बैंकों का, इनको भी थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। ये पाकिस्तान है, ये 22 करोड़ आवाम बच गए तो आप इनको नचोड़ेंगे ना। जरा इनकी वारदात है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये फॉरेन क्वालिफाइड है बैंकों के, दुनिया भर से पढ़ के आए बैठे हैं। उन्होंने कहा जनाब ये मौका मिल के नचोड़ लो इस मुल्क और कौम को, इसी वक्त नचोड़ो जब डॉलर के लिए हमारी इकोनॉमी वो कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। मतलब हमें थोड़ी सी फीडिंग कर दें, हमें दोबारा पानी पिला के, जूस पिला के, पाँव पे खड़ा होकर फिर हमें लूटें। उन्होंने कहा नहीं, ये लाश गिरी पड़ी है, वो गिद्ध होते हैं ना, गिद्धों की तरह, इसी को नचोड़ लो, इसी को खा लो। इट्स ए शेमफुल एक्ट जो हमारे बैंकों ने किया है, और इनको इस पर शर्मिंदा होना चाहिए कि इकोनॉमी को, लोगों को जरूरत थी कि डॉलर सा मजीद आप वो करके या आते। उस वक्त अगर एक नेक्सस है बैंक्स के दरमियान तो पॉजिटिव रोल प्ले करते, इंस्टेड ऑफ दैट इससे नजर आना चाहिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है कितना जालिम बेहिस है कि मुल्क की कश्ती डुबाने को, मतलब अपने एक पाव गोश्त के लिए, एक पाव गोश्त था ना, वो पूरा ऊंट ज़िब्हा करने पे तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था मिफ्ता इस्माइल बैठे जो रोते रहते टीवी पे, टस्वे बहाते रहते थे हर वक्त जब भी आते थे। और इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब का रोल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए इनके खिलाफ कि आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, स्टेट बैंक आपके पास था, एक्टिंग आपने गवर्नर के जरिए कैसे उन बैंकों का लॉ किया है। ठीक है क्लास, अब इंपॉर्टेंट स्टोरी है और टाइम हमारे पास खत्म हो गया, नहीं इसको फॉलो अप पे हम रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैटर है, और खास तौर पे ऐसे वक्त में जो पाकिस्तान को मईशत के बहरान का इतना ज्यादा सामना है, उस टाइम पे इस पे बात जरूर होनी चाहिए। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।